बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल काफ़ी सारी हमारी ख़बरें रह गई थी, जिसमें एक ख़बर ये थी कि ट्रकां वाली सरकार उनको फ़ारिग कर दिया गया है और इस्तीफ़ा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी उनके साथ जो सलूक अब आगे क्या होगा, एक तत्हीर का अमल है, एक वो जो ग्रैंड रीसेट वाला मामला था, वो आलमोस्ट जो है वो उसके ऊपर काम जारी है, उस मंसूबे के ऊपर। और आप ये देखें कि जो 2018 से पहले जो सूरत हाल थी, उसी तरह की सूरत हाल दोबारा से होने जा रही है। एक तो इसका ये सबूत है कि प्रोजेक्ट इमरान खान वाले एक जज तो खैर इस्तीफ़ा दे गए थे अपने ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई के आगाज़ से पहले। जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जिनके ऊपर इमरान खान साहब तकिया करके बैठे हुए थे कि वो आएंगे और उनके सारे काम सीधे हो जाएंगे, तो वो तो इस्तीफ़ा दे के चले गए थे। और इस्तीफ़ा देने की वजह यही थी कि सिस्टम जो है वो ग्रैंड रीसेट की तरफ बढ़ रहा है और तत्हीर का अमल, ये टेलिंग्स वो फोरम है जिस पे बार बार ये वाली बात तवातर के साथ कही गई कि पॉलिटिकल साइंस की लॉजिक के मुताबिक जो प्रोजेक्ट इमरान खान वाले लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं, फ़ौज में हों, अदलिया में हों, मीडिया में हों, कहीं पे भी हों, वो फारिग होंगे। तो इस्तीफ़ा देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को फ़ारिग किया। अब उससे पहले वो एजाज़ुल एहसन साहब जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के कुछ इस्तीफ़े दे गए, कुछ इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। बलूचिस्तान के एक जज की जो है वो को भी नोटिस हो गए हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से। इसी तरह जो तत्हीर का अमल है, या प्रोजेक्ट इमरान खान या ग्रैंड रीसेट, आप किसी का भी एक नाम ले लें, उस पर भी काम इस तरह से जारी है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, उनको सज़ा सिर्फ़ इसलिए मिली कि वो नवाज शरीफ साहब के बेटे थे। तो अब उनकी भी दरख्वास्त के ऊपर यूँ कह लें कि एक तरह से नोटिस हो गए हैं, उनका मामला भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। काजी मिसबा जो हैं वो इनके वकील हैं, और एहतसाब अदालत के जज जो हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने एक दरख्वास्त के ऊपर ये फ़ैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया था कि जी के 12 तारीख को सन नवाज़ और हुसैन नवाज़ पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं। अब इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। अब जो होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चोर 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 का हर वक्त शोर मचाए रहते हैं, वो भी अब बात करेंगे कि देखें जी कि सारे चोरों को वापस लाया जा रहा है। अब ये पता नहीं उनका आना यहाँ पर उनके लिए क्या ज़रूरी था, क्या नहीं ज़रूरी था। बहरहाल इससे गुरेज करना चाहिए था, लेकिन कितनी दूर कोई अपने वतन से रह सकता है, ये भी अपनी बात अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो सामने ज़रूर आएंगी, आज नहीं तो कल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो माइंडसेट वाले लोग हैं ये वाली बातें करेंगे। इसी तरह मरीम नवाज साहिबा की आज की मसरूफियात, कल की सॉरी, वो बड़ी ख़ासी थी। उनमें से एक मसरूफियत की मैं आपको, वैसे तो वीडियोज़ वो शहर बानों से भी मिली हैं, लेकिन एक बड़ी मज़े की वीडियो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो सरगोदा गई थी गालिबन, वहाँ पर उनकी कुछ नौजवानों से मुलाकात हुई। इस पहले ये वीडियो देख लें, फिर मैं आपको इसकी जो है, या वीडियो में आगे चल के आपको दिखाता हूँ। मैं ज़रा आपको थोड़ी सी खबरें बता दूँ कि कौन कौन सी खबरें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल रात को रात गए, एक तरह से आप कह लें कि ऐवाने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपने इत्तेहादियों को और हुकूमत को उन्होंने एक इशाइया दिया हुआ था, जिसमें बेसिकली उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनको लॉन्च किया है। अब उस में जो मुख्तलिफ बातें हुई और मिल के चलने का बेसिकली है उनका ऐलान। उन्होंने पहले भी कहा कि हमने इकट्ठे चल के 18वीं तरमीम की, और पाकिस्तान के सदर के, ये बिलावल साहब ने बात की कि हमने जो सदर के ज़रिए ऑपरेट होती थी चीज़ें, साजिशें होती थी, उसको ख़त्म किया है। तो आगे भी चल के अब जो है वो हम पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकालेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जिसकी तौफ़ीक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जी KPK हमारा सूबा है, हम उसको साथ लेके चलेंगे, मिल के चलेंगे, और ये इनका इम्तहान है। अदरवाइज़ तो जो अपने हैं KPK के वज़ीर आला, कल वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर परसों गए हुए थे मेरा ख़्याल है, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, वो किसी मीटिंग में नहीं बैठे,
یعنی روسی سس وانگوں جناب منہ پسور کے ادھر تے کدی منہ پسور کے ادھر. تو پاکستان تحریک انصاف کی حتی الوسع کوشش ہے کہ کسی طرح وہ اس سسٹم کو, اس ملک کو مفلوج کر کے رکھیں, لیکن اب یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ اس خواہش کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. ایک وہ انٹرنیشنلی وہ جو چاہتے تھے کہ ان کو سپورٹ ملے, وہ ان کو سپورٹ نہیں مل سکی. وہ جو نیریٹو بیچنا چاہتے تھے وہ نیریٹو کسی نے نہیں خریدا. امریکہ, برطانیہ, چین, ایران, ایون کہ انڈیا, ان کی جو حکومتیں ہیں وہ نئی گورنمنٹ کو, پاکستان کی کو وہ تنہیتی اپنے پیغامات پہنچا رہی ہیں اور آگے سے یہ ان کو جواب دے رہے ہیں. شبھ وہ کیا کہتے ہیں, شبھ نیک تمناؤں کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, شبھ کامنائیں ہندی میں کہتے ہیں. تو نیک تمناؤں کا اظہار کیا, آگے سے انہوں نے بھی شکریہ کے جو ہے وہ بھیجے. تو مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھی, جو انٹرنلی وہ جو گند کرنا چاہ رہے تھے, جس کی بیس کے اوپر وہ چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنلی ان کو ہیومن رائٹس اور ادھر ادھر سے اور دنیا کی مختلف قوموں سے اور ویسٹ سے سپورٹ ملے, وہ سپورٹ ان کو نہیں مل رہی. تو اب عمران خان صاحب نے اگر پاکستان کے ریاستی نظام اور ان کی پارٹی نے پاکستان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی تو ریاست کا موڈ بڑا خوفناک ہے. گرینڈ ریسیٹ والی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ ہونی ہے, تطہیر کا عمل ہونا ہے. بہت سے جج جرنیل تو کئی جا چکے ہیں اور کئی جج بھی جا چکے ہیں اور بھی بہت سے جج جائیں گے. تو مریم نواز صاحبہ کی والی بات جو ہے وہ میں نے ویڈیو آپ کو آخر میں دکھانی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں, وہ امیر پٹی صاحب, وہ وہاں گند فرمانے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے, اور یہ وہ جج بتائے جاتے ہیں جن کی انڈکشن کے لیے, امیر پٹی صاحب کی انڈکشن کے لیے افتخار چوہی صاحب نے 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم کروائی تھی. 19ویں ترمیم, کیونکہ انہوں نے ان کا نام دیا تھا اور جو پارلیمانی کمیشن تھا اس کے فیصلے کو فوقیت حاصل تھی, تو انہوں نے ان کا نام مسترد کر دیا تھا. اس کو انا کا مسئلہ بنایا پارلیمان کے سامنے, جس طرح اب سپریم کورٹ نے پارلیمان کے سامنے سرنڈر کیا ہے, پاکستان کے عوام کے سامنے سرنڈر کیا ہے, ول آف دی پیپل کے سامنے سرنڈر کیا ہے, اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا. افتخار چوہی صاحب نے انا کو انہوں نے بڑھا چڑھا کے پھر ادارے کے اوپر ڈال دیے نا, تو انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی. تو سینس پریویل جو ہے وہ کرتے کرتے پریویل کرتی ہے. تو بہرحال وہ پارلیمان جو ہے وہ اس کا فیصلہ مقدم ہے, یہی سمجھا جائے گا. لیکن یہ ٹیڑھ پن بھی پاکستان کے پارلیمان کو ججوں کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی جو ان کے کیا اس کو کہتے ہیں اخراج, یا ان کی سزا اور جزا ایگزیکیوشن, یا ان کو عدلیہ سے فارغ کرنے کا جو میکنزم ہے وہ بھی پارلیمان کی نگرانی میں ہی ہو تو بہتر ہے, اور ہو جائے گا آج نہیں تو کل. تو یہ امیر پٹی صاحب نے جتنا گند کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل جو یا پارلیمانی کمیٹی تھی اس کی وزڈم, یا پارلیمانی کمیشن اس کی وزڈم زیادہ تھی. ادروائز جو ہے یہ جو امیر پٹی صاحب اتنا گند نہ کرتے, اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کی جگہ کے اوپر شہزاد ملک غالباً ان کا نام ہے, جو نئے چیف جسٹس ہوں گے. تو اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی میں بات آپ سے جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نے استعفیٰ دے دیا تھا, آپ کو نالج میں ہے. استعفیٰ ان کا صدر مملکت نے ایک طرح سے منظور کر لیا تھا, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. لیکن جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, اس نے میاں داؤد صاحب کی درخواست کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے ان کو گلٹی قرار دیا اور ان کو عہدے سے فارغ کر دیا مس کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر. اور صدر صاحب کو یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ کہا ہے کہ حضور والا ان کا استعفیٰ جو آپ نے منظور کیا تھا وہ واپس کریں, اور ان کو سیک کیا جاتا ہے. تو سیک کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ سیک کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پوری کرپشن کر کے وہ ٹرک, یعنی کہ اربوں روپیہ, ٹرک کا مطلب ہوتا ہے انڈر ورلڈ میں ارب روپیہ, 1 ارب, لاکھ کو کہتے ہیں کھوکھا, کروڑ کو کہتے ہیں پیٹی, ارب کو کہتے ہیں ٹرک. یہ مجھے کسی ایک پولیس والے بڑے اہم بندے نے, جس کی بڑی کیا اس کو کہیں گے ایکسپوجر ہے, کرمنل لوگوں کو ساتھ ڈیل کرنے کا اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی. کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا, کہ میں نے اسی طرح ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ مجھے یہ ٹرک کا نہیں پتہ کہ ٹرک کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 1 ارب روپے کو ٹرک کہتے ہیں یہ انڈر ورلڈ والے. تو انڈر ورلڈ کے ساتھ جن کے رابطے
بدماشوں چکوں کے ساتھ رابطے، وہ سپریم کورٹ کے جج ہوئے. اور بڑی لمبی ہسٹری ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی کہ انہوں نے، ان کی خدمات کیا تھیں اور انہوں نے گل کون کون سے کھلائے ہوئے ہیں. مطلب ایک چیک ڈس آنر کے کیس میں انہوں نے یہ جو ہے سینٹ میری پاک لاہور کا، وہاں پر 30-40 کروڑ روپے کی جائیداد جو ہے وہ 8-10 کروڑ روپے میں خریدی، بڑے گھن چکر چلا کے. تو اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سامنے آ گئے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے بیسیکلی چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ یک طرفہ کارروائی تھی جس کا حصہ بننے سے ان نے انکار کیا تھا. تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف تھے یہ میرے سارے، وہ واویلا جو ہوتا ہے، ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. سپریم کورٹ جا کے بھی کیا کریں گے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو انکوائری ہوتی ہے وہ بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ اگر ان کی اپیل تو خیر نہیں ہے، ان کی درخواست کے اوپر اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے تو 100 بسم اللہ کرے. تو میں بیسیکلی ذرا جلدی اس سارے ایشوز چونکہ زیادہ ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے پاس ایک ویڈیو ہے، ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ دکھانے کا مقصد ہے ایک، وہ میں پہلے آپ کو دکھا دوں اور اس کی ریزن میں کس وجہ سے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں وہ میں بعد میں دکھاتا ہوں. ہم نے کہنا گاڑی چور تو بس آپ ٹھیک ہے، اور ہم فری کے والنٹیئر ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، مفت میں جسے کہتے ہیں نا، ہم آپ کی پبلسٹی جو بھی ہے نون لیگ کے لیے، نون لیگ زندہ باد، بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. ہم نے خود ہم صبح سے پہلے بھی دو گزری جنریشن میں آپ کہہ لو گے. تھینک یو سو مچ میم. کولڈ ڈرنک وغیرہ کوئی پلیز. بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکریہ. اچھا، اس ایک تو یہ ویڈیو ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے نون لیگ کا، یہ اس نے شیئر کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس نے تحریک انصاف کو جواب اس کی وکٹ پہ دینے کا ذرا فیصلہ کر لیا. یعنی اب وہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہر وقت چور 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 کے وہ باتیں کرتی تھی. ایک میں نے اور ویڈیو دیکھی، وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے، انہوں نے وہ ایک بندہ آتا ہے دکان میں، وہ کہتا ہے بھائی گھڑی ہے، یعنی کہ بھائی جان گھڑی ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا کہ باندھنے کے لیے دکان ہے، وہ گھڑیوں کی دکان دکھائی ہے کہ گھڑی آپ کو باندھنے کے لیے چاہیے یا لہرانے کے لیے چاہیے؟ وہ لہرانے کے لیے. اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ گھڑی لہرانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آگے سے پڑکنا شروع کر دیتے ہیں، شوگر لگا ہوا ہے. تو مریم بی بی آج سرگودا بھی گئی ہوئی تھی، کل سوری بار بار آج کہہ رہا ہوں، سرگودا بھی گئی ہوئی تھی، وہ کارڈیالوجی سینٹر کا سائٹ کا وزٹ کرنے گئی ہوئی تھی. وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی بڑے زوروں کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کو تیسا، ٹٹ فار ٹیٹ. دوسری وہ شہر بانو نام ہے نا ان کا، جو اے ایس پی ہیں، بڑی بہادر خاتون ہیں، آج کل ان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے. سعودی عرب نے بھی ان کو فیملی سمیت عمرے کی دعوت دی ہے، شاہی مہمان کے طور پر ان کو مدعو کیا ہے. وہ بھی آج ان سے مریم بی بی سے ملی اور وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی زیادہ شیئر کی گئی ہے. اور مریم نے بی بی نے اس کو بڑی تھپکی دی اور اس کو کہا کہ حق کرو مجھے آ کے. تو مطلب ایک اچھا کام کرنے والی آفیسر کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا. اور ساتھ میں مریم بی بی کا سوشل میڈیا سیل وہ بڑا اس وقت انرجیٹک ہے اور بڑا وائبرنٹ ہو کے بڑا جناب وہ کام دکھا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی کام آتا تھا اور وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح پروپیگنڈا کرنا ہے. تو دوسرا کام ان کو گورننس، ڈیلیوری کا، ڈیولپمنٹ کا یہ کام تو نہیں آتے تھے. تو نون لیگ کو ایج یہ ہے کہ اگر اس کو لیک کرتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا یا اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے سے، تو اب مریم جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں اور اس کام کو وہ پروجیکٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں. تو ایک اچھا امپیکٹ جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کو چاروں شانے چت کرنے کا ارادہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. دیکھتے ہیں مریم بی بی اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہیں کتنا نہیں. البتہ تطہیر کا عمل، پروجیکٹ عمران خان کو ختم کرنے کا، گریٹ ریسیٹ کرنے کا بڑی تیزی سے عمل جاری ہے اور چیزیں 2018 سے پہلے جہاں پر تھیں وہاں پر آنے کی کبھی امید ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.